अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे जब आप लोग ये कमेंट करते हैं कि हम रोज़ाना उसका भी व्लॉग देख के आए, उसका भी व्लॉग देख कर आए और एंड पे आपका व्लॉग देखा, और तो जितनी खबरें आपसे पता चली किसी से भी पता नहीं चलती, तो भाई पहले ही मेरा देख लिया करो। अच्छा जी, तो आज भी गरमा-गरम और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो आज जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जो बेचारे यूथिये हैं और जो थोड़े शरपसंद किस्म के लोग हैं या जो थोड़े नेगेटिव लोग हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर सिर्फ़ तनकीद करते हैं, लेकिन कोई भी अच्छी बात का मशवरा नहीं दे सकते, कोई अच्छी पॉज़िटिव बात नहीं कर सकते। थोड़ा-सा जो मेरी खबरें हैं उनको दिल पे हाथ रख के ज़रा सुनें, हो सके तो कानों में उँगली दे के भी सुन सकते हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि फ़सादी जो ख़ास तौर पे हैं, यूथिये हैं, शरपसंद हैं, दहशतगर्द किस्म के लोग हैं, उनके लिए ज़रा ये खबर थोड़ी-सी बुरी खबर है। और वो ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से और काफ़ी अरसे से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, और प्रोपेगेंडा जो है वो आपको पता ही है किस तरफ से चलता है। और ख़बर ये फैलाई जा रही थी कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी अपनी एक टीम है। उसमें जो जनरल नदीम अंजुम हैं, आईएसआई के जो हेड हैं, वो हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है वो फैसल नसीर हैं और कुछ और लोग हैं जिनका ग्रुप 2 है, ब्लॉक बी है। आपको याद होगा कि 9 मई को भी जब इन्होंने तोड़-फोड़ की थी, तो इन्होंने यही कहा था ना कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, उनका ग्रुप बी है। तो देखिएगा कि आसिम मुनीर जो हैं, आपको याद है उस वक़्त ओमान में थे। तो वो ओमान से आने नहीं देंगे उनको, और उनको रिप्लेस करके फैज़ हमीद को लगा दिया जाएगा, और फिर ये हो जाएगा और मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। तो वो इनकलाब की माँ की ऐसी की तैसी हो गई और माँ की आँख हो गई। तो माज़रत, मैंने माँ की आँख ही कहा है, कोई बात नहीं, माँ की आँख बड़ी हसीन होती है, वैसे माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो अब वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनका प्रोपेगेंडा आज फिर से दम तोड़ गया है। वो इस तरह से कि जो डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, इन्होंने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि जब मेरी रिटायरमेंट का वक्त आएगा तो मैं बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए इदारों ने यह फैसला किया है कि जनरल नदीम अंजुम ही फाइनली 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन पे काम करेंगे। यानी कि उनको 1 साल की तौसीह देने का फ़ैसला हुआ है। हालाँकि जो जनरल नदीम अंजुम हैं, वो बड़े इससे दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि उन्होंने जो हालात देखे हैं, जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की गई, जिस तरह बदतमीज़ी की गई। लेकिन उनको ये टास्क सौंपा गया है क्योंकि इस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, तो किसी नए ऑफ़िसर को आने में और उन चीज़ों को समझ माज़रत समझने में बड़ा वक़्त लग सकता है। देखें, समझने के ऊपर कैसे गला पकड़ा जाता है। तो कहा ये गया है कि जो जनरल नदीम अंजुम है, क्योंकि वो आईएसआई के बेहतरीन सिपहसालार हैं, और बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशें हैं इस वक्त जो चल रही हैं, और जो इस वक्त ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर हालात हैं, तो ऐसे में उनका जो तबादला या उनको बदल देना, खैर बदल बदल देने की तो बात नहीं है इस वक्त, तो क्योंकि उनका रिटायरमेंट का वक्त है, तो नहीं उनको रिटायरमेंट दी जा रही है और उनको 1 साल की तौसीह दे दी गई है, जो कि एक बड़ी ही खुशाइन बात है। तो इस पर यूथिया जो है वो बेचारे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि खाई हुई मिठाई को उगलना है या निगलना है, क्योंकि वो इंतज़ार में थे कि कब वो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर ये है कि मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ डालने का फ़ैसला जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने कर लिया है, जो कि मैंने आपको यानी जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनकी तरफ से मैंने आपको कल बता भी दिया था। लेकिन अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। और सबसे मैंने आपको याद होगा कि तकरीबन 1 हफ़्ते से मैं रोज़ाना आपको ये ख़बर दे रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ इस वक़्त आर्मी यानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ये चल रही है, नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि सिंध के अंदर जो अंधेर नगरी और चौपट राज है, वहाँ पे जो माफियाज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो पानी का माफिया काम करता है, वहाँ जो स्मगलिंग हो रही है वहाँ से, और वहाँ पे जिस तरह से भत्ताखोरी हो रही है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन होने जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन होने जा रहा है, लेकिन जिस शहर में या जिस सूबे में ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा उसके असरात नज़र आएँगे। तो ऑब्वियसली इस वक़्त पीपल्स पार्टी आप देखें मुकम्मल तौर पे खामोश है, हालाँकि ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़े वोकल हैं, बड़ा बोलते हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो वज़ीर मशीर हैं वो भाग भी चुके हैं, बाहर के मुल्कों में फ़रार भी हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? मज़ेदार ख़बर ये है कि कराची की सुनी गई है कई सालों के बाद, और वो ये कि कराची में कराची में जो है सिंध रेंजर्स की जानिब से स्मगलिंग को रोकने समेत मज़बूत माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया गया है। और ख़ास तौर पे अस्करी हुकाम की जानिब से सिंध रेंजर्स को ख़ुसूसी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं।
اور یہ بھی کہا گیا ہے رینجرز کی جانب سے کہ غیر قانونی طور پہ جتنے بھی کراچی کے اندر مقیم افغان باشندے ہیں، افغانی جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت پورے پاکستان کے ناک میں لوگوں نے دم کیا ہوا ہے، وہ کچے کے ڈاکوؤں نے کیا ہوا ہے، ان کے خلاف بھی آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پولیس بیچاری ہماری ان کا مقابلہ کر نہیں سکتی ہے، پولیس کا کہنا، کچھ لوگ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہیں کہ پولیس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس وقت رینجرز نے وہاں پر آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پورے علاقے کو کلین سویپ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھتہ خوری ہو رہی ہے، خاص طور پہ سنیچنگ ہوتی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے زمینوں پہ جو وہاں پہ قبضہ مافیا پلاٹس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے لسٹیں بن چکی ہیں۔ غیر قانونی جو ہائیڈرنٹس چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی گہرا تنگ ہو گیا ہے، اور داخلی اور خارجی راستوں پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سندھ رینجرز نے عوام کی جانب سے شکایات پہ جو مافیاز کے خلاف کارروائیوں کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کی ہے، اس پہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہے۔ پیپلز پارٹی کو کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جب بھتے شتے ہوتے ہیں، پولیس اکٹھے کرتی ہے، لوگ اکٹھے کرتے ہیں، تو وہ سب کا حصہ پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو تکلیف تو ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ ویسے بہرحال اگر اس سندھ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو یقین کریں کہ سندھ جیسا ایک صوبہ یعنی کتنا کامیاب ترین ہو جائے، یعنی سندھ کو ایسا ہونا چاہیے، خاص طور پہ کراچی کو ایسا ہونا چاہیے جیسے دبئی ہے اس وقت۔ تو اچھی بات ہے اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں۔ ویسے حکمت عملی تو تیار ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بتایا تھا، بلکہ اگر آپ میرا کل کا تھمبنیل بھی دیکھیں اور کل کا میرا ویڈیو بھی دیکھیں تو اس پہ میں نے کیا لکھا ہے سب سے اوپر، کہ جنرل عاصم منیر نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ تو وہ ڈنڈا جو ہے وہ صرف اٹھایا نہیں ہے بلکہ وہ ڈنڈا مارا بھی ہے۔ میرا معذرت چاہتی ہوں، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن ڈنڈا جو ہے وہ سٹارٹ بھی ہونے والا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں ڈنڈا کب سٹارٹ ہوگا، کب چلے گا، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بلکہ ڈنڈا جو ہے وہ کسی حد تک اٹھایا جا چکا ہے، اس نے اپنے کمالات بھی دکھانے شروع کیے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ ہوا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹر بینک میں جو ڈالر ہے اس کی پرائس کہاں تک چلی گئی تھی، 350 کے قریب پہنچنے والی تھی، اور 335 تک تو میرے خیال سے ڈالرز بک رہا تھا اوپن مارکیٹ میں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ کریک ڈاؤن کے طور پہ آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی، خبر یہ تھی کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے نا جو اوپن مارکیٹ میں ڈالرز کو سٹاک کروانے میں، اسمگلنگ کروانے میں، یا اس طرح کی چیزوں میں، یا سٹاک ایکسچینج میں جو اس طرح کے لوگ گھپلے کر رہے تھے، وہاں پہ وہ جو سادہ لباس میں ملبوس افراد ہیں نا، وہ صرف چیک کرنے کے لیے گئے تھے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ 1-2 کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوا، سننے میں آیا ہے کہ 1-2 مالکان کو وہاں سے گرفتار بھی کیا گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پوری مارکیٹ کے اندر، وہ جسے کہتے ہیں نا مگرمچھ کو اگر آپ پکڑ لو گے تو پورے تالاب میں ہلچل مچ جائے گی، تو پورے تالاب میں ہلچل مچی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فوری طور پہ لوگوں نے ڈالرز کو سٹاک کرنا بند کر دیا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فوری طور پہ ڈالر جو ہے وہ 9 سے 10 روپے جو ہے وہ سستا ہوا، 328 کے اوپر ڈالر آیا اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ بڑی اچھی اور زبردست بات ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسکریو جو ہیں وہ جو 1-2 لوگوں کو پکڑا گیا ان کے ٹائٹ ہو گئے ہیں، اور اب زیادہ تر جو منی چینجر ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ٹریڈنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اگر سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اگر یہ ڈنڈا چلتا رہے تو پھر یہ لوگ سیدھے سیدھے چلتے ہیں، یہ تو وہ گدھوں والا حساب ہو گیا نا کہ جب تک آپ نے لاٹھی ماری تو سیدھا سیدھا چلتے گئے، جیسے ہی آپ نے لاٹھی اٹھائی تو وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب جناب میں آپ کے ساتھ جو اگلی خبر شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ جناب جی بڑی خطرناک سی خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 50 کے قریب ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے تاجران تھے، بزنس مین کمیونٹی تھی، انہوں نے ملاقات کی تھی جنرل عاصم منیر سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف، میرے منہ سے بار بار جنرل نکل رہا ہے، تو ہمارے جو آرمی چیف ہیں جی عاصم منیر صاحب، تو ان سے بار بار جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کا کہا، اور پھر انہوں نے ٹائم دیا، اور 5 گھنٹے جو ہے ان کی ملاقات رہی، اور اس میں جو بزنس مین ہیں ان کو جتنی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں بجلی اور گیس کے بلز کے حوالے سے، بزنس کرنے کے حوالے سے، انسرٹینٹی کے حوالے سے، خراب معیشت کے حوالے سے، ڈالر کی فلکچویشن کے حوالے سے، افراط زر کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے اوپر جب بات چیت ہوئی تو اس کے بعد وہ جتنے بھی بزنس مین ہیں ان میں سے 1-2 جو تھے وہ یوتھیا تھے،
ان میں جو ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کا نام ہے جی عقیل کریم ڈھڑی. کیا سا نام ہے جی، ڈھڑی. تمہارے پاس کیا ہے ڈھڑی؟ اب یہ ڈھڑی صاحب جو ہے نا، انہوں نے زبیر موتی والا کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے. اچھا جی، معذرت یہ نام اوپر نیچے ہو گیا. یہ جو ڈھیڈی صاحب ہے نا، انہوں نے جھوٹا کہا ہے کس کو؟ زبیر موتی والا کو. اچھا، اب یہ جو زبیر موتی والا ہے، ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا کردار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن سکرینز پہ آنے کی خوشی میں تمام جو ٹاک شوز تھے، وہ ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی بزنس مین تھے ان سب کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ہاں جی بھئی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے تو جنرل آرمی چیف جو ہیں انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف جو تھے نا وہ بڑے دکھی تھے. مطلب دکھی ان دا سینس کہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی بھی جماعتیں ہیں نا یہ سیاستدانوں کی، یہ بڑی بری ہیں اور ہمارے ملک کے ساتھ کوئی بھی لائل نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر کو لانے تک، اپوائنٹ کروانے تک، اس کے پیچھے جو سارا جہاد اور کوشش ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، ورنہ پی ٹی آئی تو مر گئی، کھپ گئی. دھرنے دے دے کے فیض صاحب نے کتنی ان کے خلاف جو ہے سازشیں کی، جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن دینے کی بات کی، بلکہ ایکسٹینشن دینے کی جو ہے وہ کہتے ہیں ایشورنس بھی دے دی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے یہ بات کی ہو. اور اس کے بعد پھر یہ جناب یہ ڈھیڈی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے ان کی تردید کی. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بات اس طریقے سے نہیں، بات اس طریقے سے ہوئی تھی اور بات کو کس طرح سے بنا لیا گیا. تو یہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے، میں بلکہ آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ سنواتی ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. نے یہ کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے. میرا تو نہیں خیال ہے، میں نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائپ کے کوئی جملے استعمال نہیں ہوئے تھے. جو جملے استعمال ہوئے تھے کہ پاکستان مشکلات میں ہے اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے فردر اب برداشت نہیں کریں گے. اور ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اس طرح کا تو جملہ مجھے سمجھ میں آیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو ابھی آپ نے مجھے ریکارڈنگ سنائی اور جبیر صاحب نے اس کا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس میں. اور ہاں یہ ضرور بات ہوئی تھی کہ اسمگلنگ کو ہم ختم کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کو کہا، ڈی جی رینجرز بھی تھے، کور کمانڈر بھی تھے، اور چیف منسٹر کا بھی انہوں نے نام لیا کہ پرانے چیف جسٹس ہیں اور ماشاءاللہ. تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا یہ ہم انشور کریں گے کہ اسمگلنگ کم ہو اور کراچی کے حالات بہتر ہوں. آرمی چیف جی نے یہ کہا. اچھا، آپ نے یہ سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی ملک کے جو سیاسی جماعت حالات ہیں وہ کس پاکستان طرح سے کے جا مخلص رہے نہیں ہیں. ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے بنا کیا دیا، یعنی بات کیا سے کیا ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. اور جب ہم نے پتہ کروایا کہ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اس طرح کا متنازع بیان جو ہے وہ آرمی چیف سے ریلیٹڈ دیا ہے، ان کا ٹلٹ کس طرف ہے، ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، تو پتہ چلا کہ ادھر ہی ہے. اسی لیے وہ بیچاروں کی مت ماری گئی تھی. پتہ نہیں اب کوئی اور نہ مارا جائے، کہیں پکڑے نہ جائیں. ویسے ان کو اپنا بیان جاری کرنا چاہیے. ہم چلتے ہیں اسی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جناب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور وہ اسمگلنگ کس چیز کی ہے؟ وہ اسمگلنگ ہے چینی کی، وہ اسمگلنگ ہے ڈالرز کی، اور وہ اسمگلنگ ہے جی تیل کی، جو ادھر سے ایران سے ادھر آ رہا ہے. یہاں سے جو ہے وہ ڈالر جا رہا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ چینی کی بھی اسمگلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے تمام شوگر ملز پہ ایف بی آر کی ٹیمیں جو ہیں وہ تعینات کر دی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چینی کی قیمت کم سے کم 100 روپے ہونی چاہیے، جو اس وقت ایک مقررہ قیمت ہے. لیکن چینی آپ کو مل رہی ہے جی 200 روپے کی، بلکہ 200 روپے کی بھی شاید آپ کو نہ مل رہی ہو مارکیٹس کے اندر. تو اب تمام جو ایف بی آر کی ٹیمز ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے ایک دن پہلے، اس میں وہ کتنے سنجیدہ ہیں. اور ذرائع جو حکومت کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہترین قدم ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور یہاں تک کہ چینی مافیا کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. 6 ماہ میں انہوں نے کتنا مال بنایا، کس کس نے ذخیرہ اندوزی کی، اس کے خلاف جو ہے وہ بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. اور سیکرٹری خوراک پنجاب زمان بٹو اور
کمشنر جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور پہلے مرحلے میں پنجاب میں سب سے پہلے اس کا کریک ڈاؤن شروع ہوگا، پھر سندھ اور بلوچستان میں آپریشن ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان والے ویسے ہی پنجابیوں کو پنجاب کے اندر جب کریک ڈاؤن ہوگا تو اس کو دیکھ کے اسے سبق سیکھ لیں گے، اور جو لوگ سبق نہیں سیکھیں گے سوچیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ تھیں آج کی خبریں، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے